Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the topic of DNA repair. We have so far discussed several mechanisms of DNA repair, including damage reversal and excision repair. As far as the excision repair is concerned, it has two major subcategories: base excision repair and nucleotide excision repair. In the previous videos, we have discussed the base excision repairs and various aspects related to base excision repair. Now, we are going to discuss the nucleotide excision repair. As its name indicates, what it does that it removes nucleotides. Short stretches, it does two things: excises, removes with another short piece of nucleotide and replaces it with a short stretch of. So it does the repair by not only removal but the synthesis of that particular part which has been removed. For example, this is a DNA molecule, and in this particular molecule we have, say, this one is the damaged part. Now what this base excision nucleotide excision repair does, that it not only removes that injured or the damaged part, and that damaged part has been removed and it has been synthesized and repaired. The DNA strand is now normal with both strands fully functional. Now, 6 enzymes in E. coli, they are responsible for this nucleotide excision repair, and this is the example which is given here. Short stretch of DNA containing thymine dimers if the dimerization is not reversed by photoreactivation. UVRA protein, that is UV repair A, combined with one molecular UVRB protein to form a UVRA to UVRB complex. So these are two molecules of two proteins which combine with each other, UVRA and UVRB. UVR for ultraviolet repair, that is the damage caused by ultraviolet rays. So there are two proteins A and B. What they do, that they combine and they form a complex of UVRA2 and UVRB. Now what they do, that these two molecules, they move along the DNA molecule looking for the problem or damage area in the DNA molecule. And hopefully you are well aware of various terms associated with DNA, like DNA replication and so forth. So these molecules, or this complex of UVRA2 and UVRB, they have helicase activity from 5 to 3 direction. That is, they open up the DNA molecule. Helicase, hopefully you know about it, or what is a helicase. When they move along the DNA molecule, اور جب وہ ایسی جگہ پہ پہنچتی ہیں کہ جہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، مثلا ان کو تھائمین ڈائمر نظر آتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ڈسوسیٹ، اور یو وی آر یعنی یو وی آر اے جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. ابھی تک یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں کس جگہ پہ، جہاں پہ تھائمین ڈائمر ہوتا ہے، تو یو وی آر اے ٹو اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور یو وی آر بی جو ہے وہ اسی ریجن لیشن جو ہے یا ڈیمیج پارٹ جو ہے ڈی این اے کا، اس سے وہ دوسرا جو مالیکیول ہے یہ والا، یہ اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. اب اس کے بعد جب یو وی آر اے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور اکیلا یو وی آر بی اس جگہ پہ رہ جاتا ہے، تو اس سے ڈی این اے کے مالیکیول میں تھوڑا سا بینڈ پیدا ہوتا ہے. ڈی این اے مالیکیول تھوڑا سا ٹوسٹ کرتا ہے یا بینڈ کر جاتا ہے، تو اس سے ایک تیسری پروٹین کو انویٹیشن ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یو وی آر سی. تو وہ اٹریکٹ ہوتی ہے اس طرف، جب اے نکل جائے اور صرف بی رہ جائے، یو وی آر بی.
تو وہ اٹریکٹ ہوتی ہے. اور UVRB جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس یعنی جو انجرڈ پارٹ ہے یا ڈیمیجڈ پارٹ ہے اس کو نک کرتا ہے، فاسفوڈائسٹر بیک بون جو ہے. اور اس کی نک جو ہے وہ تقریباً 4 سے لے کے 5 نیوکلیوٹائڈ جو 3 والی سائڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ DNA کی 2 سائڈز ہوتی ہیں، ایک 5 اور ایک 3. تو یہ 3 والی سائڈ اگر 3 ادھر ہے اور 5 ادھر ہے تو اس سائڈ سے کرے گا، اور اگر 3 ادھر ہے تو اس سائڈ سے کرے گا. یعنی جو 3 والی سائڈ ہے اس سائڈ سے یہ شروع کرتا ہے اور 4 سے 5 نیوکلیوٹائڈ کو توڑتا ہے. UVRB جو ہے یعنی یہ 3 سائڈ سے UVRB توڑتا ہے. اور فار ایگزامپل یہ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے، 2 3 4 اور یہ 5 ہو گئے. تو ادھر UVRB اس جگہ کو بریک کرتا ہے اور UVRC جو ہے وہ اس جگہ سے بریک کرتا ہے اس کو. تو یہ دونوں اپنے اپنے طور پر، تو یہ ٹکڑا ٹوٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے DNA کے مالیکیول سے، نک پیدا ہو جاتی ہے. اب ان کو ہم کہتے ہیں ABC ایگزی نیوکلیس فار ایکسیجن اینڈو نیوکلیس. اب اس کے بعد ایک چوتھا مالیکیول جس کو ہم کہتے ہیں UVRD، یہ جو ہے ریمووز دی 14 to 15 بیس اولیگو نیوکلیوٹائڈ، اور UVRC کو بھی نکال دیتا ہے، اور جو وہ ٹکڑا بنتا ہے اولیگو نیوکلیوٹائڈ کا چھوٹا سا پیس بنتا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے، نکال دیتا ہے. اب اس کے بعد DNA پولیمریز 1 آتا ہے، وہ ان گیپس کو فل کرتا ہے. اب اس میں ابھی B اٹیچ ہے، وہ ابھی جدا نہیں ہوا، وہ اس B کو بھی علیحدہ کر دیتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے. یہ آپ ادھر 14 to 15 بیسز لکھا، پیچھے ہم نے 5 بیس کا ذکر کیا تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو گئی. ایکچولی جو مسٹیک ہوگی وہ یہاں پہ ہے کہ ایکچولی یہ جو یہاں پہ فار ایگزامپل یہ ڈیمیجڈ پارٹ ہے تو اس سے 4-5 نیوکلیوٹائڈ ادھر توڑتا ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہے جو نک لگتی ہے UVRC کی طرف سے اور B کی طرف سے، تو یہ تقریباً 14 سے 15 بیسز ہوتی ہے. اولیگو نیوکلیوٹائڈ یعنی چند فیو نیوکلیوٹائڈس کا ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس وہ بتانے میں تھوڑا سا اس میں کنفیوژن آ گئی. تو DNA پولیمریز 1 آ کے گیپ فل کرتا ہے اور B کو ہٹا دیتا ہے. اور آخر میں جو نک رہ جاتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی DNA کی ریپلیکیشن ہوتی ہے یا نئے نیوکلیوٹائڈ ایڈ ہوتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی نک یا ایک بریک رہ جاتا ہے، تو وہ DNA لائگیز آ کے اس گیپ کو فل کرتا ہے. اب جیسے کہ بیس ایکسیجن ریپیئر ہے تو نیوکلیوٹائڈ ایکسیجن ریپیئر بھی آپ کو، یعنی دس از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اے پرٹیکولر آرگینزم. ہم نے یہاں پہ ایکولائی کی ایگزامپل لی ہے، بٹ اٹ از فاؤنڈ ان ڈفرینٹ آرگینزمس. اب یسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، 12 پروٹینز اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں RAD ریڈ 3 جین گروپ. تو ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ یہ پروسیس کرتا ہے. اور ہیومنز میں آپ دیکھیں دیر از اے اسٹل لارجر گروپ، اس میں 25 پروٹینز انوالو ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے ہم آگے جا رہے ہیں. اب ایکولائی کا DNA کمپیریٹیولی شارٹ ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو یسٹ کا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ہیومنز کا اس سے بھی بڑا ہے اور مور امپارٹنٹ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ریپیئر والی پروٹینز ہیں یا ریپیئر میکینزم ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، مچ امپرووڈ، اور اس میں زیادہ کمپوننٹس انوالو ہیں تاکہ ڈیمیج کو صحیح طریقے سے ریپیئر کیا جا سکے. اب نیوکلیوٹائڈ جو ریموو کیے جاتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ایکولائی میں تو وہ تقریباً 14 to 15 نیوکلیوٹائڈز ریموو کر کے نئے ٹھیک ٹھاک نارمل نیوکلیوٹائڈ ڈالے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہیومن میں ہوتا ہے ایکسیجن ریپیئر ہوتا ہے نیوکلیوٹائڈ کا، تو اٹس مچ لارجر پیس از ریمووڈ اینڈ دیٹ از اباؤٹ 27 to 29 نیوکلیوٹائڈس. وہ اس میں ریموو ہوتے ہیں جب ہیومنز میں نیوکلیوٹائڈ کی ایکسیجن ریپیئر ہوتی ہے. ابھی آپ کے سامنے وہ ڈائیگرام ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ UVRA جین جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہاں پہ UVRB جین بھی آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈائمر جو کہ تھائمین ڈائمر بن گیا، جس کو اب نارمل طریقے سے ڈیمیج ریورسل یا کسی اور طریقے سے ریموو نہیں کیا جا سکا. تو جب یہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ A ہٹ جاتا ہے اور A کی جگہ A نکل گیا، اور یہ B تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب یہ C آ گیا، یہ نیا، دس از نیو، یہ آ کے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اب اگلی ڈائیگرام میں UVRB اور UVRC جو ہے یہ دونوں سائڈ سے اس کو کاٹتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے UVRB نے کاٹا، ادھر سے UVRC نے کاٹا.
اور اس کے بعد ڈی این اے پولیمریز 1 آتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے، اور وہ جو 5 to 3 ریپیئر جو ہے وہ اس کی کرتا ہے، یعنی جو مسنگ یہ ہوتے ہیں بیسز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور ان کو وہ ریپیئر کر رہا ہے، یعنی یہ ٹکڑا یہ پیس تو نکل گیا، اب اس کے بعد ڈی این اے پولیمریز 1 جو ہے وہ اس گیپ کو فل کرتا ہے۔ تو یہ تھا نیوکلیوٹائڈ ایکسیجن ریپیئر، اس کی ڈائیگرام بھی ہم نے دیکھ لی۔ اس میں یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ یو وی آر ڈی بعد میں جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ سارے مل کے اپنا کام کرتے ہیں اور آخر میں پھر ڈی این اے پولیمریز 1 آ کے یہ بیسز کو ریپیئر کرتا ہے، یعنی نارمل بیسز ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈی این اے لائگیز آخر میں آئے گا اور ادھر جو نک رہ جائے گی اس کو وہ کیا کرے گا، ریپیئر کرے گا۔ تو یہ تھا نیوکلیوٹائڈ ایکسیجن ریپیئر۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔